सर, वी आर लाइव नाउ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, मेरे मेहमान मसूद आलम साहब इंग्लिश के टीचर हैं, मेंटोर हैं और बहुत ज़बरदस्त लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ काम किया, लोगों की हेल्प की। उनको पता है कि लोगों की ज़िंदगियों को किस तरीके से चेंज किया जाता है। उसी हवाले से हम रोज़ाना या जब भी उनके पास टाइम होता है, हम लाइव आते हैं। आज जो हम जिस टॉपिक के साथ लाइव आ रहे हैं, वो टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। राइटिंग एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है हम सबके लिए, हमारे एकेडमिक करियर में और हमारे प्रोफेशनल करियर में। हम जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, ज़ाहिर है अगर जो लोग काम करते हैं ऑफ़िस वग़ैरह में या जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनको राइटिंग का इश्यू हमेशा से रहा है। उस हवाले से हम आज बात करेंगे कि वो हमें कुछ अपने टिप्स, ट्रिक्स और अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मसूद आलम साहब, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। मैं आपसे आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए माँगता हूँ कि क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है, वो जो आपको देख रहे हैं, कुछ लोग तो आपको जानते हैं और कुछ लोग आपको नहीं जानते। ज़ाहिर है नए लोग भी काफ़ी आते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और फ़ेसबुक के उसमें। तो सर प्लीज़ आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और टीचर्स ट्रेनर हूँ। और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर ऑफ फ़िलॉसफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर और ब्रिटिश काउंसिल का एक सर्टिफ़ाइड एक्सपर्ट इंग्लिश एक्सपर्ट ट्रेनर हूँ। और खुशाब से सर मेरा तल्लुक़ है पाकिस्तान से। माशाल्लाह। सर कल जो हमने सेशन किया था, अ, उसके हवाले से लोगों ने मुझे बाद में कमेंट्स किए। उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग ठीक है, आप लोग हमारे साथ जो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, वो तो आप इंग्लिश में शेयर करें, अच्छी बात है, ताकि हमें भी थोड़ा-सा हमारी अपनी लैंग्वेज जो है ना बेहतर होगी। हम सुनेंगे आप लोगों को तो भी बेहतर होगी, हम आपको देख रहे हैं तो भी इंशाल्लाह उससे बेहतर होगी। कह रहे हैं कि साथ-साथ आप लोग जो है ना उर्दू में भी हमें थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दिया करें, ताकि ये है कि हमें बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों का समझ में नहीं आती। तो मैं सर आज आपसे थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इंग्लिश के साथ-साथ उर्दू को भी मिक्स करके चलाएँगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमारे सेशन से कंप्लीटली फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हम क्योंकि ज़ाहिर है ये टॉपिक तो इंग्लिश का है, लेकिन हमें सबको लेकर चलना है। तो हम मतलब मिक्स करके लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ताकि ये है कि आप इंग्लिश में भी इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं या जो लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो एक अलग से इस्तीफ़ादा हासिल कर लें। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिनको थोड़ा-सा मुश्किल होती है हमारे लफ्ज़ों को समझने के लिए, तो वो उस तरीके से हमारी बात को समझ लेंगे। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ इंग्लिश में अगर मिस हो जाएगी, तो वो उर्दू में उसको ईज़ी हो जाएगा उनको समझने के लिए। तो सर, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलाएँगे, ताकि ये है कि हमारे इस टॉपिक का असल मकसद, हमारे लाइव आने का असल मकसद, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो कंप्लीटली इससे फ़ायदा उठाएँ, जो अभी हमें देख रहे हैं या जो बाद में हमें देखेंगे। तो इंशाल्लाह सर हम लोग जो है ना लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करने में कुछ ना कुछ हमारा भी हाथ होगा, इससे हाथ होगा। वैसे तो आपने पूरी ज़िंदगी लोगों की ज़िंदगियों को चेंज किया है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। सर एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब हम अपनी प्रोफ़ेशनल या एकेडमिक एज पे होते हैं, जब हम उस वक़्त काम कर रहे होते हैं, तो हमें राइटिंग का बड़ा इश्यू आता है। हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, हमारे पास चीज़ें नहीं होती कि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें, उसको अपनी राइटिंग स्किल के साथ उसको मैच कर सकें और उसको लोगों तक अपनी बात है, उसको लिख कर लोगों को बता सकें। आपको पता है राइटिंग भी एक बहुत बड़ा टूल है, लोगों को अपनी फीलिंग्स बताने का।
इतने बड़े बड़े ऑथर, इतने बड़े बड़े अदीब, शायर गुजरे हैं, सभी इसी स्किल को उन्होंने एक्सपर्ट उस स्किल में रहे हैं और उन्होंने अपने राइटिंग से ही दुनिया को चेंज करने की बड़ी कोशिश की और माशाल्लाह से उन्होंने काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो सर इस हवाले से थोड़ा-सा हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको राइटिंग के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर। मैं आपकी बात को थोड़ा सा सेकंड करूँगा कि बेसिकली इंसान, सपोज यू हैव जस्ट टोल्ड टू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स दैट my qualification is Master of Philosophy and I have just got or delivered most of the time in English to my students. तो इसमें मैं सिर्फ एक बात ये करना चाहूँगा कि इल्म जो है सर, ये कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जो है ना आई हैव एनफ नॉलेज, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है और मुझे अब मज़ीद इसकी जो है ना किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने इस लेवल तक पढ़ा है तो फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ ये होता है कि जब जब आप और मैं एक डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक को, तो लिसनर्स और व्यूअर्स अगर वो विद सीइंग आईज और विद लिसनिंग ईयर्स के साथ वो अगर हमारी बात सुनेंगे, तो मेरा ये अपना ये ईमान है कि अगर हमारी एक बात भी अगर किसी व्यूअर और या लिसनर तक पहुंच गई जो उसको चेंज कर दे या जो उसके लिए फैसिलिटेटर बन जाए, उसकी राइटिंग के अंदर उसको फैसिलिटेट करने या उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि वो कहे हाँ यार ये चीज़ जो है ना, ये वाकई जो है ना मुझे इसने जो है ना ये टिप जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये बैठना जो है ये जो है ना वो फ़ायदेमंद हो गया। तो सर मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे जो जो टिप्स आप शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 4 बेसिक स्किल्स होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग कम्स फर्स्ट। जैसा मैंने आपको हमारे पिछले सेशन के अंदर आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेनेवर द चाइल्ड जस्ट कम्स इनटू द वर्ल्ड he'll just listens, most of the time he listens। अच्छा, अब वो जो उसकी लिसनिंग है वो उसको स्पीकिंग की तरफ लेके जाती है, वो राइटिंग की या रीडिंग की तरफ नहीं ले उस वक्त जाता। वो 4 या 5 आफ्टर 4 or to 5 years he speaks। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि लिसनिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग क्रिएट्स फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। ये नंबर 1 हो गया। अब बात हमारी आ गई थी, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग का। तो अब मैं उस चीज को जोड़ रहा हूं कि रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग जस्ट गिव्स एक्सपर्टीज टू द राइटिंग। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको राइटिंग के अंदर फैसिलिटी होगी, राइटिंग की आपकी फ्लुएंसी उसके अंदर आएगी। अच्छा, अब ये भी एक और ये भी बात है कि जब आप ये चारों स्किल्स को साथ लेके चलते हैं कि आई जस्ट वांट टू से दैट if you are in such an environment that you listen the English language and you speak the English language with your friends and with your family members or with your co-members or co-partners where you work, तो क्या होगा? And when you just read the books written in English, तो चारों स्किल्स अगर एट अ टाइम अगर आप लेके चलेंगे तो क्या ही बात है। तो फिर तो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखने में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने आपसे एक बात की ना कि रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग, इसके लिए मैं आपके सामने ये जॉर्ज मार्टिन, जिन्होंने ऑथर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन एक मूवी है उसको लिखा था ना, तो उन्होंने क्यूट किया है। क्यूट ने क्या किया कि अ रीडर lives 1,000 lives, a reader lives 1,000 lives before he dies, while a man who never reads lives only one life। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर एक रीडर जो है वो अगर उसके पास बहुत ज्यादा पढ़ने वाला इसका शौक है,
تو وہ ہزاروں زندگی جی لیتا ہے اپنی ایک زندگی کے اندر. تو پڑھنا جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ ضروری ہے. پلس نمبر آگے ہمارے پاس آ گیا کہ observe minutely. آپ جب بھی ریڈ کریں گے تو آپ آبزرویشن آپ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی. اور کیونکہ ہم نے ایک بات ہے، وہ جو بچہ تھا نا جو کہ سن کے جس نے بولنا سیکھا تھا وہ کریم کر رہا تھا. اس نے پوئمز اس وقت کے اندر اس نے پوئمز جو اس کی ماں نے سنائی یا اس نے کہیں نیٹ سے سیکھی یا اس کی پوئمز وغیرہ جو موبائل کے اوپر آج کل لگا کے جو والدین دے دیتے ہیں، اور بچہ ساتھ ساتھ کھاتا بھی رہتا ہے اور وہ پوئمز وغیرہ بھی ساتھ ساتھ سنتا رہتا ہے. اور in this way just he learns that poems and just reproduce them whenever the time arises. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رائٹنگ کے اندر انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. جو کچھ ہم نے ریڈ کرنا ہے وہ ہم نے من و من لکھنا نہیں ہے. ہم نے ریڈنگ اس صورتحال میں اس میں نہیں کرنی کہ ہم نے جو ریڈ تو کر رہے ہیں تو اسی کو ہم یاد کر کے لکھیں گے. نہیں، ہم نے اس سے گیسٹ لینا ہے، اس کا ایسنس لینا ہے، اس کے اندر سے آئیڈیا نکالنا ہے، اس کو کمپریہینڈ کرنا ہے کمپلیٹلی. جب آپ اس پیرے کو اس لائنز کو ریڈ بٹوین دا لائنز دیکھیں گے، اس کی کنٹیکسچوئل میننگز دیکھیں گے کہ وٹ دا رائٹر وانٹس ٹو سے ان دیز لائنز. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ رائٹر نے لائنز کون سی لکھی ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رائٹرز نے لکھا کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، اب بات آ جاتی ہے لکھنے کی کہ لکھنا اب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے. اچھا، اب جب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو آپ کے لیے ایک بات سر اور بھی تھوڑا سا میں اس بات کو یہی روکوں گا اور پھر میں اپنی بات کر کے پھر اسی بات کے ساتھ آگے لنک کروں گا کہ جو یہ لکھنا ہے نا یہ فورتھ سکل ہے اور یہ آخری سکل ہے. اٹ مینس کہ جو رائٹنگ ہے یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ اس کے اندر گرامیٹیکل رولز آتے ہیں، اس کے اندر پریسیجن آتی ہے اور آپ غلط نہیں لکھ سکتے. لکھیں گے غلط تو آپ کو سرکل کر دیا جائے گا. اچھا، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب آپ ایک گسٹ لے لیا ریڈنگ کا تو آپ نے لکھنا ہے، تو لکھنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو ہے گرامیٹیکل رولز ہوں گے. اچھا، اب کچھ لوگ ایسا ہم کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ گرامر کے اندر چلے جاتے ہیں. دے جسٹ ڈیلو انٹو دی سی آف گرامر. یہ نہیں کرنا ہے ہم نے کیونکہ میں نے اپنی لائف کے اندر ایک ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب میں تھوڑی 8ویں کلاس کے اندر تھا اس وقت مجھے ٹینس کی جو میسٹری ہے وہ ٹینسز مجھے اس وقت سارے آ گئے تھے. اچھا، اب جب ٹینسز آ گئے تھے تو وہ ٹینسز جو ہے وہ آپ کے اندر کیا چیز پیدا کرتے ہیں؟ کریٹیوٹی پیدا کرتے ہیں، سکل، رائٹنگ سکل پیدا کرتے ہیں. اور آپ وہ جو لائنز آپ نے لے لی ہیں ان سے جو وہ آئیڈیا لے لیا ہے، اب آپ اس آئیڈیاز کو اپنے لفظوں کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پیچھے جو ٹینسز ہیں، جو ایک گرامر ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اب میرا یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گرامر ایک بہت ہی وسیع جو ہے نا یہ ایک سبجیکٹ ہے. یہ لنگوسٹک اور ایک بہت بڑا ایک ہمارا ایک اس کے اندر باقاعدہ جو ایم فل باقاعدہ ایک ہمارا لٹریچر میں ہوتا ہے اور ایک لنگوسٹک میں ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کی بہت زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ اس کے اندر رولز کی طرف جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کی جو فلوئنسی ہے نا رائٹنگ کی وہ بھی اس کے اندر پرابلم کریٹ کر دے گی. اچھا، اب جس طرح میں نے کہا تھا کہ جب آپ بولنے لگتے ہو نا، جب یعنی whenever you want to create fluency in English speaking English, what you do, you just whatever the words, broken words or sentences are in your mind, you just converse with your friends, with your co-members, with your partners, and you don't feel any kind of shyness or embarrassment that what kind of those broken words will create effect on the minds. نہیں. اچھا، اسی طریقے سے اسی رول کو ہم رائٹنگ کے اندر لے کے آئیں گے کہ آپ لکھنا شروع کر دیں گے، آپ لکھیں گے، اگر اس کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں آ بھی رہی ہیں تو آپ اس کو اگنور کرتے جائیں اور آگے چلتے جائیں. اچھا، جب آپ لکھتے جائیں گے ادھر سے آپ کی جو ریڈنگ کا ایک مٹیریل ہے وہ آتا جائے گا اور آپ لکھتے جائیں گے.
تو جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کی جو ایک فلوینسی ہے ڈیفینیٹلی لکھنے کی جو ایک روانی ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوگی. تو میں یہاں پہ جو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ریڈنگ بہت زیادہ کرنی پڑے گی ڈیفینیٹلی. اس کے بعد ہلکے جو ہمارے گرامر کے رولز ہیں وہ آپ کو اس لیول تک سیکھنے ہوں گے, سمجھنے ہوں گے جو آپ کو رائٹنگ کے اندر جو ہے نا ہیلپ کریں بہت زیادہ. اگر آپ جو ہے نا وہ ایک فارم آف جو گرامر ہے اگر آپ اس کی طرف لے کے اپنے آپ کو چلے جائیں گے تو وہ وہاں پہ انسان جو ہے نا وہ بالکل کمپلیکیشنز کے اندر آ جاتا ہے, اور اس پھر وہ پریشانی کے اندر آ جاتا ہے کہ یار اتنا زیادہ اس کو میں کس طرح لے کے جاؤں, یا اتنی زیادہ ایکسپرٹیز تو میں نہیں لے سکتا. تو ہم نے جو ہے نا وہ اپنا جو رائٹنگ کا ایک سٹائل ہے اس کو لے کے چلنا ہے, اور رائٹنگ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہم نے کریٹ کرنی ہے. تو یہاں تک اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا کہ جو رائٹنگ ہے وہ بالکل آخری اسکل کے اندر آتا ہے, اور 4 چیزیں ہر لینگویج کے اندر جو ہے پرٹیکولر ہوتی ہے, ریڈنگ, اسپیکنگ, لسننگ اور رائٹنگ. تو رائٹنگ جو ہے بالکل آخر میں اس لیے آتی ہے تاکہ آپ 4 چیزوں میں پہلے ایکسپرٹ ہو جائیں اور اسی کو اپنے رائٹنگ اسکل کے اندر یوز کریں, اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے نا اپنے بارے میں اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں. تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا, اور باقی چیزیں بھی جو آپ نے کور کی, ظاہر سی بات ہے ایک وسیع آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس حساب سے آپ نے لوگوں کو ٹپ دی اور لوگ اس پہ عمل کریں گے. دیکھیں کوئی بھی ٹپ جو ہوتی ہے جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے, پریکٹس نہیں کریں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹپس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شارٹ کٹ بتا دیا جائے کہ یہ شارٹ کٹ ہے اور اس کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ٹپس واقعی بہت کارآمد ہوتی ہے. جو بھی بندہ بتا رہا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوتا ہے, یا جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو وہ آگے بتا رہا ہوتا ہے. تو ہم ان ٹپس پہ جتنا عمل کریں گے ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا. سر مزید آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا اور لوگوں کو بتائیے گا کہ لوگ جو بالکل نیو ہوتے ہیں, جو سمجھ لیں کہ ینگ جنریشن ہے ہماری اسٹوڈنٹ لیول کی, یا جو نیو ہوتے ہیں اپنے آفس کیریئر کو جو سٹارٹ کر رہے ہیں, اپنی کیریئر کی فرسٹ اسٹیج میں ہوتے ہیں, ان کو اس رائٹنگ اسکل کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائیے گا. جی سر. اچھا, اب تھوڑی سا میں آپ کی اسی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ رائٹنگ سکل جو ہے نا یہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے وہ جو رائٹنگ جو ریڈنگ کیا ہے اس کو ہم نے کریم نہیں کرنا, ہم نے اس کو یاد نہیں کرنا. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان لائنز کو یاد نہیں کرنا. دوسرا, آپ نے آؤٹ آف دا باکس جانا ہے. مطلب آپ نے اس ریڈنگ کو وٹ ایور دا ریڈنگ یو آر جسٹ گوئنگ ٹو ریڈ دا سرٹن پیراز اور دا سرٹن آرٹیکلز, and you want to your main objective should be in your mind that after reading this article I will write in my own words. میں اپنے لفظوں میں لکھوں گا. اچھا, اب اپنے لفظوں میں لکھنا ہی بیسیکلی سکل ہے. سکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ ایک چیز کو, ایک سکل کو یا ایک آرٹ کو آپ سیکھ لیتے ہو, ایک کام کو سیکھ لیتے ہو, ایک تھیوری کو لے لیتے ہیں آپ, اور اسی تھیوری کو اپلائی کر کے آپ کسی دوسری چیز کے اوپر اپلائی کر کے, آپ نئی چیز کے اوپر اپلائی کر کے آپ وہ اپنا نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے اس کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو یہ اٹ مینس کہ آپ کے اندر سکل پیدا ہو گئی ہے. مثلا میں آپ کو ایک اپنی ڈیلی لائف کے اندر سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا, اس انجن ٹھیک کرنے والا, وہ جنریٹر کا انجن بھی ٹھیک کر لیتا ہے, حالانکہ اس نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہوتا. وہ اسکل اس نے وہ لرنڈ دا اسکل دیٹ ہی ہیز لرنڈ فرام ہز ٹیچر اور دا ماسٹر آف استاد. ہی جسٹ اپلائز دیٹ اسکل ٹو اس کو جو یعنی جنریٹر کو ٹھیک کرنے کے اوپر وہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ہے وہ اسکل, اور یہ چیز ہے جس کے اوپر جس کی طرف میں آپ کا توجہ دلانے کی یا ویورز یا لسنرز کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے اسکل حاصل کرنی ہے رائٹنگ کی.
اس کے لیے ایک ریڈنگ اور دوسری آپ کی جو ٹینسز ہیں، گرامر ہے ہلکی لائٹ گرامر، جو ٹینسز ہمارے ہیں تقریباً ہمارے 12 ٹینسز ہیں، آپ اگر ان کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، ان کو آپ سمجھ لیں گے، تو پھر آپ اس ریڈنگ کو اپنے لفظوں کے اندر جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اب آپ جب زیادہ ریڈنگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہوگا کیا کہ ویکیبلری کا ایک جو ایک ذخیرہ ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ورڈز جسٹ گیدر ان یور مائنڈس۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کے پاس اپنی ایک سکل ہوگی، جو ٹینسز کی میں نے بات کی، تو آپ پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگر ایز اے اسٹارٹر آپ کریں گے کیا، آپ کے پاس ٹینسز آ گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کرنی ہے پریکٹس۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ کچھ لوگوں کے اندر کچھ عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو ڈائری وغیرہ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا، کون کون سا اہم ایونٹ آیا ہے، مثلا اس کو ہم اپنی انگلش میں جرنل بھی کہتے ہیں کہ جسٹ رائٹ اے جرنل اینڈ جب آپ وٹ ایور یو ایکسپیرینس تھرو آؤٹ دا ڈے جسٹ رائٹ ان انگلش۔ اچھا، کیوں رائٹ ان انگلش؟ بیکاز یو جسٹ وانٹ ٹو کریٹ رائٹنگ ایکسپرٹیز ان یور مائنڈ اینڈ تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اس کو انگلش میں لکھیں گے۔ اچھا، جو کچھ آپ نے ڈیلی لائف کے اندر جو ڈیلی آپ کی روٹین تھی اس کو آپ سونے سے پہلے آپ لکھنا شروع کر دیں، یہ ایک کریٹنگ اے جرنل۔ اچھا، اب آپ یہ جرنل کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ اس کو ایک لکھنا شروع کر دیں گے، کچھ 1 سال 5 ماہ 6 ماہ سال کے بعد وہ آپ کے پاس ایک بک کی شکل میں آ جائے گی اور وہ آپ کی ایک لائف ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ جب کبھی زندگی کے اندر آپ اس پورشن کو جو لائف کا آپ نے کہیں گزارا ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ پورشن آپ کی لائف کا باقاعدہ آپ کے سامنے منوان ڈیلی لائف کی صورت میں کھل جائے گا۔ ایک تو آپ کو ہول پورا اور یہ بات جو میں نے جرنل کی بات کی ہے یہ باقاعدہ ایک لٹریری بات ہے، یعنی کہ ہماری جو سرچ کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ لکھنے کی وہ قدر ایک ایکسپرٹیز یا اسکل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک جرنل شروع کر دیں لکھنا، ایک اپنی ڈائری لکھنا شروع کر دیں، روزانہ کی روٹین کی طرف آ جائیں۔ اچھا، اب جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو رائٹنگ کی اسکل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ پہلے ان کو ٹینسز سمجھا دیے، سپوز میں نے ان کو 2 ٹینسز سمجھا دیے، اب میں ان کو کہتا ہوں کہ جسٹ اپلائی دیز 2 sentences اور کیپ دیز 2 sentences ان یور مائنڈ، اور آپ ایک سرٹن سچویشن کریٹ ان کے سامنے میں کر دیتا ہوں اور اس سرٹن سچویشن کو وہ ان ٹینسز کو جو انہوں نے یاد کر لیے ہوتے ہیں وہ اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ اب کچھ ڈیفینیٹلی غلطیاں بھی ہوں گی ان کی، لیکن جو وہ لکھتے ہیں بیسیکلی وہی ان کی وہ اسکل ہوتی ہے جو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی رائٹنگ کے اندر، وہ باقاعدہ ان بکس کے محتاج نہیں رہتے کہ ان کے اندر وہ ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر ہم نے پڑھ لیا ہے اور ہم ان کو خود اپنے طور پہ لکھتے ہیں۔ مین کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ if you want to create speaking fluency, just put yourself in a situation, just imagine that you are in a certain situation and what kind of sentences or what kind of words will be needed to discuss the certain situation or to just اس سچویشن کو کے اندر کون کون سے سینٹینسز آپ کو چاہیے ہوں گے، کون کون سے لفظ چاہیے ہوں گے، تو آپ ان کو جوڑتے ہیں۔ تو بالکل اسی رائٹنگ کے اندر بھی آپ یہی کر سکتے ہو کہ آپ ایک اپنے دماغ میں ایک سٹوری گھڑ لیتے ہیں اور اس کہانی کو یا اس سچویشن کو پھر آپ اپنے لفظوں میں آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اس سے بھی آپ کی جو رائٹنگ جو پاور ہے وہ آپ کی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اچھا، اب کیونکہ ہم اس نئے دور میں چل رہے ہیں تو اس کے اندر جو آن لائن سسٹم ہے نا اس کے اندر بھی رائٹنگ کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ طریقے دیے گئے ہیں۔ ان کے اندر 4 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہے اٹالکی۔ یہ اٹالکی ایک ایسا ہے جس کے اندر یہ ایک اسپیکنگ کا بندہ بھی اپنے ساتھ دیتے ہیں کہ if you want to create English speaking fluency, they just give you a person that to whom you can converse in English. This is the one thing. اور دوسری وہ رائٹنگ کے لیے بھی آپ کو دیتے ہیں کہ if you just have written some of the topics about some of the topics
and you just give those writing to that persons, and they will check and just mention some of the mistakes and then return to you. تو اس طریقے سے آپ کی ایک جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم کے ذریعے بھی آپ بڑے آسانی سے اپنی رائٹنگ کو سیکھ سکتے ہیں. ایک ایٹائل کی ہو گیا. ایک ہے آن لائن کمیونٹیز. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس اس وقت آن لائن کے اندر جو ایک پورا گروہ ہے جو آپ کی جو ہے آرٹیکلز یا ریٹن مٹیریل کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو ان کو وہ واپس آپ کو اسی آن لائن طریقے سے وہ واپس آپ کو بھیجتے ہیں. جس طرح آئی جسٹ ٹولڈ یو دیٹ while creating a speaking fluency, just create a 7 to 8 member group. If you just remember that I have just given you the example, create a friend of 7 to 8 members and just give them a topic, اور پھر وہ ان کو ٹاپک دیا اور پھر ان کو کہیں گے کہ جی ہمارا شام کو 1 گھنٹہ مختص کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم باتیں کریں گے اس انگلش کے اندر. تو اسی طریقے سے ایک آن لائن کمیونٹیز کا ایک سسٹم ہے جہاں پر آپ اپنی رائٹنگ جو ہے نا وہ بھیج سکتے ہیں اور آپ کو رائٹنگ کے ساتھ آپ کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ اب ایک یہ بھی چیز ہے کہ دیکھیں نا میرا ایک آبجیکٹو ہے کہ میں رائٹنگ سکل کو میں نے اس کو سیکھنا ہے. تو ہوگا کیا، میں جب بھی فیس بک یوز کروں گا تو میں رائٹ بالکل انگلش میں یو نہیں لکھوں گا کہ YOU کی جگہ میں صرف یو نہیں ڈالوں گا، پھر میں پورا لفظ ڈالوں گا اور میں باقاعدہ ایک طریقہ اور اصول کے ساتھ اپنی میں لکھوں گا. مطلب واٹس ایپ کے اوپر آپ نے اگر if you want to just share some of the information on WhatsApp or the Facebook or on the YouTube, you just write precise or correct English. اگر آپ کا دوست بھی آپ کو ٹوٹے پھوٹے لفظ بروکن ورڈز یا جو ہے نا وہ کانٹریکٹس وغیرہ وہ یوز کر رہا ہے، لیکن آپ باقاعدہ پوری لینگویج یوز کریں، کیونکہ آپ کا ایک آبجیکٹو ہے، آپ نے اس رائٹنگ سکل کو سیکھنا ہے. جب سیکھنا ہے تو جب بھی آپ لکھیں باقاعدہ رولز اصولوں کو دیکھ کے آپ لکھیں. اسی طریقے سے جب بھی آپ بولیں تو آپ ڈیفینیٹلی کوشش کریں کہ صحیح بولنے کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان اپنے دماغ میں ایک ٹارگٹ کریٹ کر لیتا ہے. اچھا، اب میں نے ایٹیلکی کا ایک یوز کیا. the viewers or the listeners who are just listening this word, they can search on the Google or on the YouTube. ارے ایک میں نے آپ کا اورل کمیونیکیشن کی بات کی ہے سوری، اور ایک ہے ڈوولنگو DUALINGO. یہ بھی ایک ایسی ایپ ہے جو آپ کو رائٹنگ کے اندر ہیلپ کرتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک ہے یہ ہماری ای میل کا ایک جو سسٹم ہے، ڈیفینیٹلی الیکٹرانک میل ہے. پہلے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، وہ زمانہ ختم ہو گیا تو اب آ گیا ای میل. تو اس ای میل کے اوپر بھی جب آپ کسی کو میل کرتے ہیں تو آپ اپنی جو رائٹنگ ہے وہ بھی آپ بالکل پریسائز اور فارمل طریقے سے باقاعدہ ایک سلجھے ہوئے انداز کے اندر جیسے بندہ لکھتا ہے تو آپ اس طریقے سے لکھیں. لیکن اگر آپ نے اپنے دوست کو لکھنا ہے تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک انفارمل طریقہ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو ایک اور چیز ہے کہ جس طرح اسپیکنگ کے لیے آپ کو ایک ایسا دوست چاہیے. مثلا فار ایگزامپل you are a Pakistani and you are just living in Canada, and in my opinion or in my mind that your speaking English or fluency should be more it should be better than me, because in my country I have to speak English words, I have to speak my own mother tongue most of the time and my national language most of the time, and I just get very rare chances to speak English, but I am thankful to you that you are just here with me. And تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ you live where the English language is being spoken and understood. اچھا، تو میرے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ آپ کی انگلش مجھ سے بہتر ہوگی، تو آپ کے ساتھ اگر میں انگلش میں بات کرتا ہوں تو میں نے آپ کو ایک اسپیکنگ بڈی میں نے لے لیا ہے کہ this is a person, this is my friend to whom I can converse in English, because my main objective is to create English speaking fluency so that you are a facilitator. So اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جو آن لائن سسٹم ہے اس کے اندر جو ایک خاص لفظ یوز ہوا ہے نا
وہ ہے سر کہ پین پال فرینڈ ہمارے پاس ہے, پین پال. جس طریقے سے وہ اسپیکنگ بڈی تھا, اس طریقے سے پین پال ہے. اچھا, یہ وہ لفظ ہے کہ چیز ہے جو کہ آپ کو رائٹنگ کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ کوئی بھی ایسا بندہ لے لیں جو ایکسپرٹ ہے رائٹنگ کے اندر, اور وہ ٹارگیٹڈ رائٹنگ, مثلا انگلش رائٹنگ کے اندر اگر وہ ایکسپرٹ ہے, تو آپ اس کے ساتھ اپنی فرینڈشپ کریٹ کیجئے. اور جو ہے نا, آپ اس کے ساتھ جب آپ کچھ لکھیں تو آپ اس کو دکھا دیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی مصروف زندگی ہے, تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسورسز شیئر کیے ہیں, تو آپ نیٹ پہ چلے جائیے اور آپ وہ جو پین پالز ہیں وہ چیز, اور اٹالکی اور اورل کمیونیکیشن, اور ان چیزوں کو جب آپ یوز کریں گے ڈیفینیٹلی ڈوئلنگو, تو آپ کی جو ہے نا وہ رائٹنگ کی جو اسکل ہے وہ ڈیفینیٹلی امپروو ہوگی. بالکل جی سر. سر, ماشاء اللہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ کور کیا. اس میں آپ کی دو چیزوں کو ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ایک اوور ویو اور مل جائے. رائٹنگ کا جو آپ نے بات کی کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے ہم کچھ چیزوں کو جو بھی ہماری لائف کے اندر اس دن پرٹیکولر دن کے اندر ہوئی ہے, اس کو اگر ہم لکھنے کی عادت بنا لیں تو اس طریقے سے دو چیزیں ہمارے لیے اچھی ہو جائے گی. ایک تو ہم لکھنا ہمیں آ جائے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے ڈیلی ایونٹ کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہماری ووکیبلری اچھی ہوگی, ہماری رائٹنگ اچھی ہوگی. جب ہم لکھتے ہیں تو یہ صرف لکھنا نہیں ہوتا, یہ بیسیکلی لکھنے کے ساتھ میمورائز بھی ہوتی ہے چیزیں, اور وہ چیزیں ہماری زندگی میں آگے جا کے اثر انداز بھی ہوتی ہے. تو ہم لوگ میرا جس شعبے سے تعلق ہے مائنڈ سائنس سے, اور ہم مائنڈ کے اوپر کام کرتے ہیں, تو ہم عموماً لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک گریٹیٹیوڈ جرنل اپنے پاس رکھ لیں, اور پورے دن میں جتنی چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ شکر ادا کرنے کی ایک کیفیت کے ساتھ اس کو لکھتے رہیں. جو بھی چیز ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ پرٹیکولر ایک ریزن کے تحت ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک لوجک ہوتی ہے. تو وہ اس وقت شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن وہ اس کا امپیکٹ ہماری آنے والی زندگی میں لازمی ہوتا ہے. تو یہ لکھنے کی صلاحیت جو ہے, اگر آپ ایک دن میں 10 دفعہ کوئی بھی چیز لکھیں, چاہے آپ عام طور پہ لکھنے کی کوشش کریں یا ساتھ میں اگر اس کو گریٹیٹیوڈ کے طور پہ لکھنے کی کوشش کریں, تو دونوں صورت میں اس کا بہت فائدہ ہوگا. گریٹیٹیوڈ کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس کی اٹریکشن مور زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو چیز اس کائنات کو آپ دو گے وہ چیز آپ کو ملے گی. اگر آپ شکر کرنے والی کیفیت اس کائنات میں پٹ کرو گے تو آپ کو اسی طریقے سے اس کا رزلٹ جو ہے نا پوزیٹیو ملے گا, اچھا ملے گا. اور اگر ہم اس میں نیگیٹیوٹی کو ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے نیگیٹیوٹی جو ہے نا نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتی ہے, پوزیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرے گی. تو سر یہ آپ کی جو باتوں کو سوری میں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک گریٹیٹیوڈ کو بھی ملا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اور بہتری ہو جائے گی. سر ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو کور کیا, اور ہمارے دو جو چیزیں سر, جی ٹائم بھی شارٹ ہے تو دو چیزیں میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. کہ ایک ہے ہمارے پاس گرامرلی, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اس کو اگر اپنے کمپیوٹر کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ڈیفینیٹلی وین ایور یو رائٹ ہی ول جسٹ کم ایز اے ٹیوٹر, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, اینڈ ہی ول جسٹ میک یور کریکشنز اینڈ جسٹ ہائی لائٹ یور مسٹیکس. تو جو ہے نا اس کے بھی آپ کی جو انگلش ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ, وہ آپ کو اسی وقت کہے گا کہ ہاں یہاں پہ گیپ دینا ہے, یہاں کاما دینا ہے, یہاں پہ آپ کا اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ آپ کی گرامر کا جو ٹینس ہے وہ یہاں پہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو گرامرلی ہے یہ بھی ہے بہت بڑی زبردست چیز ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ گڈ ریڈ, اگر آپ یہ ایک ایپ اگر آپ اس کو جوائن کر لیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی آپ کی جو ہے نا جو ایک انگلش کی جو رائٹنگ ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو جو آن لائن سسٹم ہے ایک زبردست چیز ہے. آپ خود سے اگر بس جسٹ کریٹ اے ول دیٹ آئی وانٹ ٹو کریٹ اے لسننگ اسپیکنگ فلوئنسی, دس از اے ون تھنگ. اور رائٹنگ جو ہے نا ایکسپرٹیز اور رائٹنگ اسکل, آئی وانٹ ٹو امپروو مائی رائٹنگ اسکل, تو آپ کے لیے میں نے آن لائن بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو ایزیلی. لیکن ایک میں جو میرا مشورہ ہے اپنا ذاتی, کہ ڈو ناٹ گو ڈیپ
into the grammatical rules, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ گرامیٹیکل رول کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی، اور آپ کہیں گے یار اتنا زیادہ ہے تو میں اس کو کس طرح صحیح لکھ پاؤں گا. ہاں اگر آپ کسی ایسے لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ آپ کو چاہیے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو جائیں گے. لیکن ایک ایک جیسے ایزی کم ایزی گو والی بات ہے، تو آپ اتنا زیادہ ڈیپلی نہیں جائیں گے اور آپ کی اپنی جو رائٹنگ ہے وہ آپ کی اس سے بہتر ہو جائے گی. سر یہ تو آپ نے تو بہت ہی زبردست بات بتائی، کیونکہ ہم لوگ یہی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے لکھ رہے ہیں تو ہماری رائٹنگ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ہماری گرامر تو خراب نہیں ہے، یا ہم لکھتے ہوئے کوئی گرامر کے رول کو تو مطلب وایولیٹ نہیں کر رہے. اس وجہ سے جو ہے نا ہم زیادہ تر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھا بتایا کہ بھائی ہمیں فوکس جو ہے نا لکھنے میں کرنا ہے، زیادہ اگر گرامر کو ڈیپ میں جا کے نہیں دیکھنا. ہاں آپ نے جو رول ہے ان کو فالو کرنا ہے، لیکن اس رول کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. بہت اچھے یہ آپ بالکل. نے یہ تاکہ کہ ہماری فلوئنسی آئے گی، لکھنے میں بھی فلوئنسی آئے گی. رائٹنگ اسکل ایک بہت بڑی اسکل ہے. سر آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ آپ نے 4-5 چیزیں ہمارے لیے آن لائن اکٹھی کی ہے. سر اس میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک چیز تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ زیادہ اس کو ڈیٹیل میں شاید ابھی شیئر نہ کیجیے گا، ہم اس کو باقاعدہ ایک پورا ٹاپک کو کور کریں گے فیوچر میں. تھوڑا سا اوور ویو دے دیجیے گا. سر یہ ہم آن لائن دیکھتے ہیں، آن لائن لوگ رائٹنگ سے بھی بہت زیادہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، لکھنے سے بھی بہت زیادہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ لکھنے سے بھی باقاعدہ سے لوگ جو ہے نا ارن کرتے ہیں آن لائن. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ لکھنے سے بہت زیادہ ہے اس میں جو ہے نا مواقع ہیں. اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ چلیں آپ کی اگر تھوڑی لکھائی کم بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایک دیر از اے بٹ آف مسٹیکس ان یور رائٹنگ، اور آپ سمجھتے ہو تو آپ کو جو گرامرلی ہے ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ کو مسٹیک آپ کی ریکٹیفائی کرتا رہے گا. لیکن آپ کا کویشچن یہ ہے کہ کس طریقے سے یا وہ کون سے ذرائع ہیں جس سے ہم آن لائن رائٹنگ کے اندر زبردست. نمبر ایک، اس کے اوپر آپ فائبر کے اوپر کنٹینٹ رائٹر کے طور پر اگر چلے جائیں تو آپ کو اس سے بھی جو ہے نا ہیلپ ہو سکتی ہے. پلس اگر آپ اپنے بلاگ لکھنا شروع کر دیں تو بلاگ بیسیکلی اسمال رائٹنگ اور اسمال آرٹیکلز اور جسٹ رائٹنگ اباؤٹ اے سرٹن ٹاپک، چھوٹے چھوٹے وہ آپ ایک آرٹیکلز اور رائٹنگ اگر آپ اپنے لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فری لانسنگ کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس مواقع ہیں. اور اپنا بلاگ لکھنے کے لیے بھی ڈیفینیٹلی آپ کو رائٹنگ کی بغیر رائٹنگ کے آپ بلاگ نہیں لکھ سکتے. انگلش کی رائٹنگ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ بلاگ نہیں لکھ سکتے، آرٹیکل نہیں لکھ سکتے. تو جو ہے نا میں تو سمجھتا ہوں کہ باقی سکلز کے ساتھ ساتھ جو انگلش رائٹنگ سکل ہے وہ چاہے آپ کوئی بھی اگر گرافک ڈیزائننگ بھی کر رہے ہیں تو سارا جو کنٹینٹ مٹیریل ہے وہ تو انگلش میں پڑا ہوا ہے. آپ کی جو ریڈنگ جو پرسپشن ہے، جو سکل ہے، وہ بھی آپ کو آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو رائٹنگ سکل ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ سے تقریباً ہر چیز کو ہی کور کر لیا ہے ہمارے اس ٹاپک کے اندر. ہم انشاءاللہ سر اس سیشن کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی ہمارے ویورز کو آپ لاسٹ میسج دینا چاہیں آج کے اس سیشن کے حوالے سے تو پھر ہم جو ہے اپنے ویورز سے ہم جو ہے اللہ حافظ کرتے ہیں ان کو. جی میرا جو ہے نا وہ آخری میسج تو یہی ہے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو وہ یہ ہے سر کہ کبھی بھی پہلا قدم جو ہے نا وہ آپ یہ سوچ کے نہ رک جائیں کہ میں ہو سکتا ہے کہیں گر نہ جاؤں، یا میں جو ہے نا وہ میں پتہ نہیں پہلا قدم رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو میں کہیں لڑکھڑا نہ جاؤں یا اس طرح پرابلم نہ کریٹ ہو. تو ایکسپرٹیز پہلے شروع میں نہیں آتی، یہ اس کے لیے وقت لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹنگ سکل جو ہے یہ باقاعدہ ایک آرٹ ہے اور یہ شروع میں نہیں آتا، آغاز میں نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے اور سیکھنا پڑتا ہے، اور آپ غلطیاں جو ہے نا وہ آپ اس کو اگنور کر کے آپ
وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور جو ہے نا وہ اس کے اوپر یہ نہیں کہ یار میں لکھوں گا تو مجھے وہ, اگر میں فیس بک کے اوپر میں کوئی سینٹینسز لکھتا ہوں تو کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ یار آپ کی تو اسپیلنگ اس میں وہ تھے, یا اس میں آپ نے یہ ٹینس نہیں ٹھیک کیا. تو آپ لکھتے جائیں, کیونکہ آپ کا آبجیکٹو آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ نے اپنی جو لکھنے کی جو ایک عادت ہے اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے. تو آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور اینڈ آف دا ڈے آپ کے جو ایکسپرٹیز ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ حاصل کر لیں گے. سر میں یہ پورے سیشن کو یہ سمجھا کہ تھوڑا سا آپ میری اس بات کو سیکنڈ کیجیے گا کہ رائٹنگ اسکل وہ اسکل ہے کہ اگر ہم نے جب رائٹنگ کیا کسی بھی چیز کو تو ہم نے چاروں اسکل کو اپنا یوز کیا. ہم نے اپنی لسننگ پاور کو بھی یوز کیا, ہم نے اپنی ریڈنگ پاور کو بھی یوز کیا, ہم نے اپنی رائٹنگ پاور ساتھ اسپیکنگ پاور, یہ تمام چیزوں کو جب ہم نے یکجا کر لیا تو ہم اس کو رائٹنگ فارم میں پریزنٹ کر رہے ہیں. سر یہ بات ہم اس پورے سیشن کو یہ نچوڑ لے سکتے ہیں ہم. بالکل سر, آپ بالکل صحیح سمجھیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ہم انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے مسعود عالم صاحب اگر کل فری ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ دوبارہ سے آن لائن آئیں گے انشاءاللہ, اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم مزید ڈسکس کریں گے. ہمارا جو ہے مین فوکس انگلش لینگویج ہی ہے, تاکہ جو ہمارے لوگوں کو دنیا بھر میں جہاں بھی جو لوگ ہیں جن کو پرابلم ہے انگلش کا, تو وہ اس ہمارے سیشن سے فائدہ اٹھا سکے. سر تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو. تھینک یو سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.